अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 10वें बाब की 22वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक एक हवाला सुना था और फिर उस पर बहस शुरू की थी। लेकिन शुमी वक्त कि हम अपनी बहस को मुकम्मल न कर पाए और हमें उसको बीच में से छोड़ना पड़ा। आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए चंद ज़रूरी बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना ने हमें बताया था कि यरूशलेम में यहूदियों की ईद तजदीद हो रही थी। ईद तजदीद के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो शरई ईदों में से कोई ईद नहीं थी, बल्कि एक ख़ास वाक़े को मनाने के लिए ये ईद मनाई जाती थी। खुदा ने यहूदा मकाबी के वसीले से बनी इसराइल को अंताकस चहारम की बर्बरियत से बचाया था और यूं वो आज़ाद हुए थे और उस आज़ादी की खुशी में उन्होंने ये ईद मनाना शुरू कर दी। ये ईद चूँकि कसलेव के महीने के 25वीं तारीख को मनाई जाती थी, इसलिए यूहन्ना रसूल ने हमें ये भी बताया कि जाड़े का मौसम था। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में थे, वो हैकल में तशरीफ़ ले गए। जाड़े से बचने के लिए वो सुलेमानी बरामदे में चले गए और वहाँ टहल रहे थे। यहूदियों की नज़र उन पर पड़ी और वो उनके गिर्द जमा हो गए और एक कन्फ्रंटेशन का माहौल वहाँ पर बन गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मकाम के आते आते खुदावंद यीशु मसीह के लिए यहूदियों की मुखालफत बहुत बढ़ चुकी है। वो उन पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगा चुके हैं, उनको वाजिबुल कत्ल करार दे चुके हैं और कई दफ़ा उनकी जान पर हमला हो चुका है। जब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो यहूदियों ने एक निहायत ही मासूमाना सवाल उनसे किया कि तू कब तक हमारे दिलों को डांवाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो साफ साफ अल्फाज में बयान कर दे। मैंने आपको कहा था सवाल मासूमाना है, लेकिन गहराई में निहायत बेवकूफ़ाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद कई मकामात पर और उनके मौजज़े, उनके काम इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो खुदा की तरफ से भेजे गए मसीह हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, कसूर मेरे बताने में नहीं है, कसूर तुम्हारे सुनने में और उसको कबूल करने में है। और तुम क्यों कबूल नहीं करते? इसलिए कि तुम मेरे भेड़खाना की भेड़ें नहीं हो। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मैं उनको बनाम जानता हूँ और मैं उनको हमेशा की ज़िंदगी दूंगा, वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरे बाप ने मुझे दी हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया कि मेरा बाप बहुत बड़ा है, वो बहुत ज़ोरावर है, वो कादिर मुतलक है और मेरी भेड़ों को उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। 28वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। अब खुदावंद यीशु मसीह ये फरमा रहे हैं कि कोई मेरी भेड़ों को मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। और यहीं पर हमने पिछले प्रोग्राम का इख्तिताम किया था। मैंने आपको बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा हाथ और बाप का हाथ एक है, मेरा इख्तियार और मेरे बाप का इख्तियार एक ही है। और फिर इस सारी बात का खुलासा उन्होंने एक निहायत ही छोटी और खूबसूरत आयत में कर दिया, मैं और बाप एक है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ये भी बताया था कि अपनी अलूहियत का बरमला इजहार शायद खुदावंद यीशु मसीह ने पहली दफ़ा किया। इससे पहले वो तमसीलों में, इशारों में, कनाइयों में, इस्तिआरों में ये बात कर चुके हैं कि वो मसीह हैं, वो और बाप बराबर हैं, लेकिन इतने खुले अल्फाज में,
اتنے سری الفاظ میں شاید پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں اپنی ڈیٹی کا، اپنی ڈیوینٹی کا، اپنی الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ خداوند یسوع مسیح انہیں یہی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مجسم کلام ہیں، وہ خدا ہیں جو جسم لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ تو پہلے ہم نے یہودیوں کی کنفرنٹیشن دیکھی خداوند یسوع مسیح سے، اور یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کا ایک کلیم دیکھ رہے ہیں، ایک دعویٰ دیکھ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا ہاتھ اور باپ کا ہاتھ ایک ہی ہیں، اور ہاتھ سے مراد اختیار ہے۔ میرا باپ قادر مطلق ہے اور میں بھی قادر مطلق ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں کی تو جیسے سٹی گم ہو گئی۔ لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ایک دفعہ پھر سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیکل ابھی بھی زیر تعمیر تھی، اس لیے وہاں پر پتھروں کا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ پہلے خود پوچھا کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بتا دے، صاف صاف الفاظ میں بتا دے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے بتایا تو اس کو مارنے دوڑ پڑے۔ یسوع مسیح نے صحیح کہا تھا کہ قصور اس کے بتانے کا نہیں ہے، قصور اس کو قبول کرنے کا ہے، اس کے بتائے ہوئے کو قبول کرنے کا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی صفائی میں صرف اتنا ہی کہا کہ میں نے تو تمہیں باپ کی طرف سے بہت سارے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے وسیلے سے تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو، مجھے سنسار کر دینا چاہتے ہو؟ اس پر یہودیوں نے کہا ہم تجھے تیرے کاموں کے سبب سے سنسار نہیں کرنا چاہتے، تیرے کام تو ہم نے دیکھے ہیں، تیرے کام سب اچھے ہیں، ہم تو تجھے اس لیے سنسار کرنا چاہتے ہیں کہ تو نے کفر بکا ہے، اور شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو کفر بکے گا اس کو سنسار کیا جائے۔ اور کفر کیا ہے؟ کہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ ہم پہلے بھی اس بات پر بحث کر چکے ہیں کہ یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے۔ بارہا خداوند یسوع مسیح پر یہ الزام لگ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا ہے، اور یہ یہودیوں کے نزدیک کفر تھا، اور شریعت کفر کی ایک ہی سزا بتاتی ہے، اور وہ ہے سنساری۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تیرے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ جو کچھ تو نے کہا ہے وہ کفر کے کلمات جو تیرے منہ سے ادا ہوئے ہیں، ہم اس کے باعث تجھے سنسار کرنا چاہتے ہیں۔ الزام کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا ہے۔ دوستو، یہ الزام خداوند یسوع مسیح پر بھی بارہا لگا، اور پچھلے 2000 سال سے مسیحیت پر یہ الزام لگتا چلا آ رہا ہے کہ مسیحی کافر ہیں، کیونکہ وہ ایک انسان کو خدا مانتے ہیں، وہ یسوع کو خدا مانتے ہیں۔ مجھ سے بھی بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو کافر ہیں، آپ ایک انسان کو خدا بنا دیتے ہیں، آپ ایک انسان کو خدا مانتے ہیں۔ اور میرا جواب میرے دوستوں کے لیے ایک ہی ہے، کوئی انسان، میں کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان خدا نہیں بن سکتا۔ انسان میں وہ قدرت ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا بن سکے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ خدا نہیں بن سکتا۔ اور اگر کوئی مسیحی آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ انسان خدا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو مسیحی نہ مانیے گا۔ انسان خدا نہیں ہو سکتا۔
لیکن میں مجبور ہوں۔ میں ایک قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتا ہوں، ایک ساورن خدا پر ایمان رکھتا ہوں، وہ جس کی مرضی سے یہ کائنات وجود میں آئی، وہ جس کی مرضی سے یہ کائنات چل رہی ہے آج تک، اور وہ جو اس کائنات کا نظام چلانے والا خدا ہے، وہ جو ساورن خدا ہے، وہ جو قادر مطلق خدا ہے، اگر وہ اپنی حکمت میں یہ فیصلہ کر لے کہ اسے انسان بن کر اس دنیا میں آنا ہے، تو کیا میں اور آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ مسیحت کسی انسان کو خدا نہیں بناتی، بلکہ اس خدا پر ایمان رکھتی ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تاریخ انسانی میں آپ نے بہت سارے بادشاہوں کے قصے پڑھے ہوں گے جو کہ بھیس بدل کر عام لوگوں کا بھیس لے کر اپنی رعایا میں نکل جاتے تھے تاکہ اپنی رعایا کا حال معلوم کر سکیں۔ ایسے بادشاہوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کا ذکر تاریخ میں بڑے اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بادشاہی کا دعویٰ کر لے، بادشاہ بننا چاہے گا، تو اس پر غداری کا الزام لگے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ قادر مطلق خدا تو انسان بننے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور انسان کیا، اگر وہ چیونٹی کے روپ میں اس دنیا میں آنا چاہے تو کیا میں اس کو روک سکتا ہوں؟ کیا آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ اس پر تو کوئی الزام نہیں لگے گا، لیکن کوئی انسان خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ غلط تعلیم ہے، یہ وہ غلط نظریات ہیں جو مسیحیت کے بارے میں صدیوں پھیلائے گئے ہیں۔ مسیحی اس خدا پر، اس قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے اپنی مشیت سے انسان بننا قبول کیا اور انسانوں میں آ کر رہنا گوارا کیا۔ ہم کسی انسان کو خدا نہیں بناتے، ہم کسی انسان کو خدا نہیں مانتے۔ تو الزام کیا لگا خداوند یسوع مسیح پر؟ کہ یہ کفر بکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 5ویں باب میں بھی اسی بات پر خداوند یسوع مسیح نے بحث کی تھی کہ وہ کیسے خدا ہیں، وہ خدا جو انسان کا روپ لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح کی حکمت پر بھی اش اش کر اٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کلام مقدس کا سہارا لیا، اور انہوں نے زبور 82 کی طرف اشارہ کیا۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامہ سے زبور 82 کی طرف اشارہ کر دیا۔ زبور 82 آصف کا مزمور ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے مسیحیوں کے ذہنوں میں بھی اس زبور کے متعلق بہت سی بدگمانیاں ہیں۔ زبور 82 اسرائیل کے بادشاہوں سے مخاطب ہے، زبور 82 اسرائیل کے قاضیوں سے مخاطب ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کو کہ انصاف کی مسند پر بٹھایا جاتا ہے۔ زبور 82 عام لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں آصف کیا کہتے ہیں اپنے زبور میں۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے،
وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ پہلی ہی آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس خدا تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہے جو اس کائنات کا انصاف کرتا ہے، بلکہ آصف ایک قدم اور جا کر آگے بتاتے ہیں کہ وہ الہوں کا انصاف کرنے والا ہے۔ تو سب سے بڑی مسند پر، انصاف کی سب سے بڑی مسند پر خدا براجمان ہے۔ اور پھر خدا اسرائیل کے قاضیوں کو، اسرائیل کے بادشاہوں کو، جن کے ذمے اس نے انصاف کا کام لگایا تھا، کہتا ہے تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی سب بنیادیں ہل گئیں۔ خدا ان سے مخاطب ہے جن کو بنی اسرائیل کا انصاف کرنا تھا، اور خدا نے کہا تم انصاف نہیں کر رہے، تم لوگوں کی داد رسی نہیں کر رہے، تم ظالموں کی طرفداری کر رہے ہو اور یتیموں اور بیواؤں کا انصاف نہیں کر رہے۔ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر زمین کی بنیادیں ہلا دی جائیں گی، پھر خود خدا جو چیف جسٹس ہے وہ انصاف کرنے کے لیے اتر آئے گا۔ اور پھر خدا ان کو کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں بڑا اعلیٰ درجہ عطا کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو۔ انصاف کرنا، خدا کہتا ہے انصاف کرنا میرا وصف ہے، اور اگر میں نے تمہیں انصاف کی کرسی پر بٹھایا ہے تو تم وہی کام کر رہے ہو جو میں نے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے آدم کو بھی ساری مخلوقات پر اختیار بخشا تھا، اور یوں آدم خدا کا بیٹا کہلایا۔ یہاں پر خدا بنی اسرائیل کے قاضیوں کو، ان کے بادشاہوں کو کہہ رہا ہے کہ تم الہ ہو کیونکہ تم میری جگہ بیٹھے ہو۔ ایسا کہنے سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ انگریزی زبان میں نہایت آسان ہے اس کو بیان کرنا، کیونکہ وہ ان کے لیے اسمال جی کا انتخاب کرتے ہیں۔ گاڈز ود اے اسمال جی، گاڈ ود کیپٹل جی وہ خدا ہے جو اس کائنات کا منصف ہے، لیکن جو اس دنیا میں انصاف کرتے ہیں وہ گاڈز ہیں چھوٹے جی کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمراء میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہے۔ تو یہ کہہ دینے سے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ الہ ہیں، وہ خدا نہیں بن گئے، کیونکہ اگلی ہی آیت میں آصف ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ موت سے نہیں بچ سکیں گے، وہ مر جائیں گے، کیونکہ وہ انسان ہیں۔ خدا کے بیٹے کیوں کہلائے، الہ کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ وہ اس کرسی پر، اس مسند پر بیٹھے ہیں جو خدا کی مسند ہے۔ اور پھر چونکہ بنی اسرائیل کے قاضیوں نے انصاف نہیں کیا، آخر میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے، اے خدا اٹھ تو خود زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ تو انصاف کی سب سے بڑی مسند پر خدا بیٹھا ہے، اور جو بھی اس دنیا میں انصاف کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کو خدا کہہ رہا ہے تم الہ ہو، تم میرے فرزند ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسانی معاشرے میں ان لوگوں کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طرح سے انصاف سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جج چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ عدالت میں داخل ہوتا ہے تو سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جج بادشاہوں کے فیصلوں کو بھی رد کر سکتا ہے، وہ بادشاہوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے، اس لیے اس کا مقام انسانی معاشروں میں سب سے اونچا ہوتا ہے۔
خداوند یسوع مسیح خدا کے کلام کے اس حصے کو یعنی زبور 82 کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب خدا ان کو جو بے انصاف تھے، جو پوری طرح انصاف نہیں کرتے تھے، الہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، ان کو اپنا فرزند کہہ رہا ہے، تو جو باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، مقدس کر کے بھیجا گیا ہے، تم اس کو خدا کا بیٹا ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میرے کہے پر ایمان نہیں لاتے تو میرے کاموں کو دیکھ لو۔ نیکودیمس جب خداوند یسوع مسیح سے ملنے آیا تھا تو اس نے کیا کہا؟ اے استاد، مجھے لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو جب بنی اسرائیل میں سے ایک اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے تو دوسرے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اگر تم میری کہے پر ایمان نہیں رکھتے تو میرے کاموں پر ہی ایمان لے آؤ، میرے کاموں کے وسیلے سے جان لو کہ میں کون ہوں، اور میں کفر نہیں بکتا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یاد رہے کہ اس حوالے کے شروع میں یہودیوں نے خود خداوند یسوع مسیح سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر تو مسیح ہے تو صاف صاف ہمیں بتا دے، ہمیں اور مزید ڈاواں ڈول نہ کر۔ خداوند یسوع مسیح نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا مسیح ہوں، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو ان پر کفر کا فتویٰ ایک دفعہ پھر لگا دیا گیا، ان کو سنگسار کرنے کی ایک دفعہ پھر سے کوشش کی گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرے کاموں کو دیکھ کر یہ جان لو کہ خدا مجھ میں ہے اور میں خدا میں ہوں، کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ باپ کا ہاتھ اور میرا ہاتھ ایک ہیں، باپ کا اختیار اور میرا اختیار ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک کنفرنٹیشن کی صورت پیدا ہوئی یہودیوں اور یسوع کے درمیان۔ ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح نے ایک کلیم کیا، ایک دعویٰ کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر خداوند یسوع مسیح پر ایک الزام لگایا گیا، اور اس الزام کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی صفائی پیش کی، اور صفائی کے لیے انہوں نے کلام مقدس کے ایک حصے یعنی زبور 82 کا سہارا لیا۔ اب ان ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ 39ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ابھی وہ گھڑی نہیں آئی، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ خداوند یسوع مار ڈالے جائیں، اس لیے لکھا ہے کہ وہ پھر ان کے ہاتھوں میں سے نکل گیا۔ عید منانے کے لیے، عید تجدید منانے کے لیے یروشلم آئے تھے، عید ختم ہو گئی، خداوند یسوع مسیح یروشلم چھوڑ کر یردن کے کنارے چلے گئے، اس مقام پر چلے گئے جہاں لکھا ہے یوحنا بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور کیا ہی اتفاق ہے کہ اس جگہ کا نام بھی بیت عنیہ تھا۔ اگلے باب میں ہم ایک اور بیت عنیہ کا اور بیت عنیہ کے لازر کا واقعہ پڑھیں گے۔ اب خداوند یسوع مسیح یروشلم ایک ہی دفعہ واپس آئیں گے، اور وہ ہے عید فصح۔ عید فصح سے پہلے وہ بیت عنیہ ضرور آئیں گے اور وہاں پر ایک معجزہ کریں گے، یعنی لازر کو مردوں میں سے زندہ کریں گے۔ اب عید تجدید اور عید فصح کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح یردن کے کنارے بیت عنیہ کے مقام پر گزارنے والے ہیں۔ اور لکھا ہے، اور بطیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بطیرے اس پر ایمان لائے۔ اس علاقے میں چونکہ یوحنا استباغی خدمت کر چکے تھے تو عین ممکن ہے کہ وہاں ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہو، اور انہوں نے دیکھا کہ یوحنا نے جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا تھا وہ سچ تھا، تو وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ ایک طرف یروشلم کے باسی ہیں جو یسوع کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، دوسری طرف
دیہات کے لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ آخر میں صرف ایک بات دہرانا چاہتا ہوں، مسیحیت میں انسان کو خدا نہیں مانا جاتا، اس قادر مطلق خدا پر ایمان رکھا جاتا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا، اور اس پر ایمان رکھے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ دوستو، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ جو باتیں میں نے کہیں ان پر غور ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ اس خدا پر جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا آج تک ایمان نہیں لائے، تو آج موقع ہے، اس خدا پر ایمان لے آئیے گا، نجات آپ کی ہوئی۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں بتائیے، ہمیں فون کال کیجئے، ای میل بھیجئے، اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ اور ہاں، بائبل مقدس چاہیے، انجیل شریف چاہیے، تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم جلد از جلد یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کریں کہ ہم اس پر ویسے ہی ایمان لے کر آ سکیں جیسا وہ ہے، اس کو بہتر طور پر جان سکیں، تاکہ وہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو اور ہم دوسری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکیں۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔